Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's just a friendly reminder again that this channel is only for women and I hope inshallah आप लोग इसकी रिस्पेक्ट करेंगे. आज हम इंशाल्लाह 19th पारे का आगाज करते हैं. दुआ से शुरू कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन. आमीन या इलाही आमीन. हाँ जी, आज हम जो 19th पारे का आगाज कर रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है कि इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. यूं लगता है कि जैसे जन्नत में जाने के लिए ना 3 मंजिलें, जैसे कोई घर है तो पहली मंजिल हमने 10 पारे में कंप्लीट की, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे तो जन्नतुल फरदौस में पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह. और मैं दूसरी तरह ये भी सोचती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जैसे कहा कि इंसान के नफ्स 3 तरह के हैं. पहला जो नफ्स है, नफ्स अमारा है, जो हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा था कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो नफ्स बहुत बुरा है, जैसे वो हमेशा बुराई की तरफ ही इंसान को लेके जाता है. फिर सेकंड नफ्स जो था वो नफ्से लवामा है. नफ्से लवामा वो होता है कि जो कभी अच्छे अच्छे काम करता है, कभी वो बुरे काम करता है. जैसे वो कभी उससे बुराई के काम हो जाते हैं, फिर उसको लगता है कि ये क्या हुआ, वो फिर तौबा करता है, फिर पलट जाता है, फिर वो तौबा करता है. तो उसमें कशमकश शुरू हो जाती है. आई वाज थिंकिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पहली दफ़ा कुरान भी सुन रहे होते हैं इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो जो नफ्स होता है ना हमारा पहले वाला, उसको हम टेम करते करते जैसे 10 पारे खत्म हुए तो अगली मंजिल पे लेके गए तो वो नफ्स शुरू हो जाता है, ओ माय गॉड ये भी गलत है. आई थिंक मैंने कुरान में पढ़ा था कि ये वाली चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है. और जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो डेफिनेटली खुशी का एहसास होता है और मुतमईन होना शुरू हो जाते हैं. अभी एक जंग जो हमारे नफ्स के साथ है वो चलती रहती है. एंड फिर जैसे हमारी आखिरी मंजिल शुरू होती है 20 पारे के बाद, तो आखिरी 10 पारों में इंशाल्लाह हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको वो वाला नफ्स दे दे जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल फज्र में कहा था कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतुन मर्दिया. रादियतुन मर्दिया बहुत खूबसूरत वो पैगाम था. तो यही दुआ कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बल आलमीन हमें वो वाला नफ्स अता कर देना, ताकि जब हम ये कुरान खत्म करें तो उसके बाद राजी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या अल्लाह तेरे रब होने पे राजी, इस दीन इस्लाम पे राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे राजी, बस राजी राजी समय नवात आने वाले बन जाए. आमीन सुम आमीन. आज आप देखिए कि ये आज हम पढ़ेंगे क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट में इंशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर देंगे, शफात हो जाएगी और बस अनाउंस होगा कि जो मुसलमान है चलें जी वो जन्नत का रास्ता है और हम भाग के जन्नतों में चले जाएंगे. लेकिन कुरान में तो हम ऐसा नहीं पढ़ रहे ना, हमें तो कुछ और पैगाम यहाँ पे मिल रहा है. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमारी शफात करनी है, वो इस सूरत में आप देखेंगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकायतें लगा रहे हैं हमारी. वो कहते हैं या रब्बुल आलमीन ये मेरी उम्मत ने ये मेरे कुरान को छोड़ दिया था. तो आप देखिए जरा कि फिर क्या मामला होगा हमारा. और कुरान को छोड़ना कैसा है, ऐसा नहीं कि पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो रमजान है हम दबा के कुरान पाक पढ़ रहे हैं. कितने कितने कुरान हम खत्म कर लेते हैं. कुरान को छोड़ने का मतलब ये है कि कुरान पे अमल करना छोड़ दिया. आमतौर पे आप देखें कि कुरान कब खुल रहे होते हैं, या तो किसी बच्चे की शादी होती है तो उसके सर के ऊपर रख के चलो जी इसको विदा करना है, या फिर कोई फौत हो जाता है तो फिर सारे इकट्ठे होते हैं. वो कुरान जो अमल के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा था, वो हमारी जिंदगियों में हम कब खोल रहे होते हैं? ज्यादातर जब किसी की अमल का दरवाजे बंद हो जाते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्ला माशाल्लाह, मैं फिर वही कहूंगी कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेगुलर जिंदगी की बात मैं आपको बता रही हूँ. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि आखिरी सफर तक हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जानें और हमारे माल खरीद ले हमें जन्नत के. आमीन सुम आमीन. अब शुरू करते हैं
19th پارہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں. یہ ایسے سوال کون کرتے تھے جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہونی، جو دنیا کی زندگی ہے وہی ہے. یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا تھا اور سخت سرکش لوگ تھے. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کے گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو محرومی ہی محرومی ہے. اب دیکھیے کہ فرشتے کس دن دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن وہ جان نکالنے آئیں گے. اور مومن کی جان نکالنا اور کافر کی جان نکالنے میں اپنے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جب وہ فاسق ہیں، جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں، جب ان کی جان نکالیں گے تو فرشتے ان کے منہ پہ ماریں گے، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے کہ نکلو یہاں سے، تم بری روح تھے اور تم برے ہی کام کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی خوشی نہیں ہوگی جب قبر میں جا کے فرشتے ان کو ملیں گے. دیکھیے جو نیک لوگ ہیں نا، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، ان سے فرشتے بہت خوبصورت شکلوں میں آئیں گے تاکہ لوگ اطمینان میں رہے، ان کو دیکھ کے ڈرے نہیں. لیکن جو برے ہوں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے، وہی فرشتے بہت خوفناک شکلوں سے ملیں گے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان سب کی طرف ایسے اس کو کر دیا کہ جیسے وہ پراگندہ ذروں کی طرح ان کو بکھار کے رکھ دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب سورج کبھی نکلتا ہے تو کوئی چھوٹی سی سوراخ ہوتا ہے تو اس میں سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پوری لائٹ میں چھوٹے 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 ذرے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو کبھی پکڑنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں پکڑ سکتے نا ان کو. تو ایسے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے راکھ کو اڑا دیتے ہیں، کہ لوگ اپنی مال لے کے آئیں گے، وہ سمجھیں گے کہ بڑے نیک کام کیے ہم نے دنیا میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر دین نہیں ہے ان کے پاس، اسلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے ہیں، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کے کوئی اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے. البتہ ان دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی. دیکھیں یہ جنتوں کے بیڈ روم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ خوابگاہیں ان کی جس میں وہ سوئیں گے بڑی بہترین ہوں گی. اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اترتے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک جو ہے وہ صرف رحمان کا ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. دیکھیں ہوتا ہے نا کہ کبھی بات ہوتی ہے جی اس نے انگلی چبا لی یا غصے سے یہ کیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی حسرت ہوگی ان کے اندر کہ وہ کہیں گے پورا پورا ہاتھ چبا ڈالیں گے کہ کاش ہمیں اس وقت ہم نے ایسا کیا ہوتا. اب پھر اس کے علاوہ وہ کیا کہیں گے، یہ غور سے سنیے گا اس آیت کو کہ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. انڈر لائن کیجیے اس آیت کو کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میرے دوست، کیونکہ سوسائٹی جیسی ہوتی ہے جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے جیسے، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دوست بھی دیکھیں سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے تاکہ آپ انسان اپنے دوستوں سے امپریس ہو جاتا ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے فرینڈز ویسے نہیں تو وہ کہیں گے کہ لو اب کیا تم ایسی ہو گئی ہو، اب بس بھی کرو. ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں، پھر انسان کا دل تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں میری تو فلاں سارے جاننے والے ایسے کہہ رہے ہیں تو میں پھر چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ایسے ہیں. اگر آپ ایسے نیک لوگوں کے اندر ہوں گے تو وہ آپ کو ضرور ہمت بڑھائیں گے کہ نہیں نہیں کرو، یہ بہت اچھی بات ہے. تو اسی لیے دوست بناتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دگا دے جانے والا ہے. اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، دیکھیے اب غور کیجیے اس آیت پہ بھی کہ رسول کیا کہیں گے کہ اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ اکبر. اب یہی آیت ایسی ہے کہ جس کو میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن تو ایسے ہوگا، وہ سجدے میں جائیں گے، وہ روئیں گے، اللہ نے کہنا ہے کہ اٹھو سفارش کرو، سب کو لے کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ انشاءاللہ میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ ضرور امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن ہم اپنے عمل بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے قرآن پہ عمل کرنے کیسے چھوڑ دیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے نا. اور جو تھوڑی سی باتیں پتہ ہوتی ہیں اسی پہ ہمارا اتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بس سیدھا ڈائریکٹ ہم کو بھیج دینا ہے. انشاءاللہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمیں کیا بتاتے ہیں
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن باز گناہگاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیں اس کو۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال تم سے کریں گے تو اس وقت تو وحی کا زمانہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پوری جواب اس کے بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدتر مقام والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر ڈالا۔ ہم دیکھیں کتنی دفعہ وہی قصے پڑھ رہے ہیں نا، تو اب ہمیں آہستہ آہستہ اتنے زبانی یاد ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اچھا لوط علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ساری قوموں کے قصے۔ اور پھر اگر جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایک اور بات آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیوں برباد کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلا دیا۔ تو ہم کیا کریں گے اس پہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہم قرآن کو سمجھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ آخرت میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے راضی ہو جائیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تھا اور کہا تو ہم نے تمہیں غرق کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور عادیوں اور سمودوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائے گی، کیا یہ پھر بھی نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جس کو یہ احساس ہونا کہ آخرت ہے، اور اس میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے سوالوں کے جواب ہوں گے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو مر کے جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مذاق کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا حال کر دے، اور ان کو دیکھیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیسے مذاق اڑاتے تھے۔ اور کافر کہنے لگے کہ ہم اس پر جمے رہیں، مطلب اپنے دین پر جو بھی وہ کر رہے تھے، کافروں کا دین تھا، جمے رہیں، ورنہ تو یہ لوگ ہمیں سے ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ جب عذابوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح کی راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں؟ اس آیت کو بھی ذرا انڈرلائن کیجیے اور اپنے دل پہ لکھ لیجیے، کیونکہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے۔ اس پورے اسپائر کی مین آیا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے دیکھا ہے نبی جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ دیکھیے بتوں کو اب ہر زمانے کا جو بت ہے نا وہ فرق ہے، اور آپ نے یہ پڑھ لیا اچھے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ دوزخ سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آج کا بت اب کون سا ہے ہمارے پاس؟ ہماری خواہشات کا بت ہے۔ ہمیں پیسے بنانے، بڑے گھر لینے، بڑی گاڑیاں لینی، اور اس لینا دیکھیں پھر وہی بات کہ برا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے زندگیاں لگا دی، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو بھول گئے، صرف دنیا دنیا دنیا۔ میری خواہش ہے مجھے یہ چاہیے، میری خواہش ہے تو میں نے لوئی بٹان لینا ہے، میری خواہش ہے تو میں نے یہ والا پرس پکڑنا ہے، میری خواہش ہے میں نے یہ ڈیزائنر کا کپڑا پہننا ہے، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے اب میرا دل چاہ رہا ہے تو میں 4 گھنٹے کی مووی بھی بیٹھ کے دیکھ لوں گی۔ اور ہماری خواہشیں جو ہے نا وہ ہمیں ہر اچھے کام سے روک لیتی ہیں۔
यहाँ पे अल्लाह, अब इसी बात को आप खुद ही से जब आप रात को सोएंगे ना, तो आपने इस बात को लेके सोचना है कि अच्छा मेरी कौन-कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिससे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की नाफरमानी करती हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं अफला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? तो जब हम सोचेंगे फिर हमारा एक और एंगल हमारे सामने आएगा कि ओके, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो कैसे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से दूर ले जाती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अपना माबूद बनाए हुए हैं, क्या आप इनका ज़िम्मेदार हो सकते हो? अल्लाहु अकबर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं? तो आगे देखिए कि क्या है कि क्या आप इसी ख़्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? अल्लाहु अकबर। कि क्या आप समझते हैं कि ये लोग सुनते समझते हैं? ये तो नीरे चौपाए हैं, जैसे हैं, बल्कि उन जैसे भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। अल्लाहु अकबर। कौन लोग? जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने सायों को किस तरह से अपने फैलाया हुआ है। अगर चाहता तो उसे ठहराया हुआ कर देता। फिर भी आफ़ताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि चाँद को देखो कि वो भी तो इसकी दलील है। फिर हमने इसे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का वक़्त बना दिया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार अपनी निशानियाँ बताते हैं कि ये इंसान के बस की बात नहीं है। तुम किधर जा रहे हो? तुम किसके आगे जाते हो? किन कब्रों के आगे जाके मांगते हो? किनको तुम मेरा शरीक बनाते हो? और वही है जो बाराने रहमत से पहले खुशखबरियां देने वाली हवाओं को भेजता है, और हमने आसमान से पाक पानी बरसाया ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहरों को जिंदा कर दे, और उसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत सी चौपाओं और इंसानों को पिलाते भी हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बेशक हमने इस कुरान को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसके दरमियान तरह तरह से बयान किया, बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोग इसे सवाए ना शुक्री के कुछ नहीं करते हैं। देखिए पूरे कुरान में आपको लग रहा है ना कि बार बार वही चीज आती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से जस्ट रिमाइंडर कॉल कि देखो ऐसे ना करना, ऐसे ना करना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस आप काफरों का कहना ना माने और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत के साथ जिहाद करें। किसके जरिए? कुरान से, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे अहकामात हैं कि किस तरह से किस वक्त आपने कितना सब्र करना है, किस वक्त आपने कितना शुक्र करना है और कहाँ पे आपने क्या अमल करना है। और आगे देखिए कि और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये है मीठा और मजेदार और ये है खारी और कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब है और मजबूत उसके अंदर ओट भी है। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नस्ब वाला और ससुराली रिश्तों वाला बना दिया। देखिए अक्सर लोग ये बात करते हैं कि कुरान में ससुराल का जिक्र किधर है जी, हमने ये तो पढ़ा है माँ बाप की खिदमत करना मेरा काम है, लेकिन ससुराल की खिदमत करने का कोई नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा दिखाओ दिखाओ कुरान में किधर लिखा है, बता दीजिएगा। ये लफ्ज को भी अंडरलाइन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ससुराली रिश्तेदारों का बताया। देखिए वो रब जो जो नेबर ऐसे जिनको हम नहीं जानते या जिनको हम जानते हैं, हमारे साथ चलने वाले, साथ बैठने वाले, हर किसी के हकूक के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनके साथ एहसान करो। देखिए नेकी एक एक तो नेकी होती है ना कि उनके साथ नेक काम करो, एहसान होता है जो उससे भी बड़ा लेवल होता है। जब ऐसे लोगों को जिनके साथ हमारा 2 मिनट का ताल्लुक है कि हमारे साथ बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एहसान करो। जब राह चलते मुसाफिर के साथ एहसान करो, जब ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हें तकलीफ देते हैं उनको माफ कर दो, उनके साथ एहसान करो, तो ये तो ससुराली रिश्तेदार ससुराल अपने के साथ एहसान करने का क्या हुक्म नहीं होगा। और दूसरी बात ये देखिए कि जब भी देखिए जिस वक्त शादी होती है तो क्या होता है कि जैसे पहले तो हम बड़े लाडले होते हैं, ऑफ कोर्स अपने माँ बाप के घर में होते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की 20 से 25 साल के अंदर आती है तो माँ बाप को भी खटका लग जाता है कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए ताकि बच्ची अपने घर वाली हो जाए। और जब ससुराल वाले रिश्ता लेने लेने आते हैं तो ये बड़ी रहमत की बात होती है कि हम अपने घर वाले हो जाते हैं। और वही ससुराल को अगर हम बाद में ऐसे एक्ट करें कि नहीं जी नहीं, हमें कोई इसका हुक्म कोई नहीं है कि ससुराल की मतलब सास और ससुर की खिदमत करनी है या उनकी भी बातें सुननी है, ये ऐसे बात है। देखिए सिर्फ एक चीज को अगर आप ख्याल में रखें ना कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करने के लिए आप हर चीज करें। एक तरफ तो ये है कि देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मेरी सास जो है, तो मैं डेफिनेटली वो मेरी सास है, मुझे उनकी अगर मैं इज्जत करूंगी तो कल को मैंने भी तो सास बनना है ना।
तो फिर मेरी बहुएं मेरी इज्जत करेंगी, तो ये एक चेन की तरह होगा। ऐसा नहीं होता कि शादी हुई और लड़के को लेके भाग जाओ तो हमारा तो कोई हक ही नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानह ताला उस पे फिर मार पड़ेगी हमें। और देखिए आगे अल्लाह सुब्हानह ताला कहते हैं कि ससुराल अल्लाह वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नस्ब वाला बना दिया, नस्ब वाला बनाया और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। और देखो ससुराली रिश्ते ये तो नस्ब के साथ आ गए ना, तो जैसे माँ बाप का हक है वैसे ही सास ससुर का भी इसमें आ जाता है, खिदमत करने में और अच्छा बर्ताव करने में। ये अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफा दे सकते हैं, ना ही उनके लिए कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान का मददगार। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद कहते हैं कि हमने तो आपको खुशखबरी और डराने वाला नबी बनाकर भेजा है। देखिए दोनों चीजें, एक खुशखबरी और दूसरा डराने वाला। अब डराने वाला क्या है, मैं बार बार जब ये कहती हूँ ना नजीरन का जहाँ पे लफ्ज आता है, ये वो डराना नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सांप को देख लिया या किसी ऐसी चीज को तो एकदम से डर जाते हैं कि ओ ये क्या है। ये डराना वो होता है जो एक माँ अपने बच्चे को डराती है कि बेटा नहीं करो, समझ नहीं आ रही है, कितनी दफा तो मैं कहती हूँ। और उस डराने में मोहब्बत की इंतहा होती है जो मोहब्बत में नहीं होती है। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे कहते हैं कि खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला नबी बनाकर भेजा है। कह दीजिए कि मैं कुरान को पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे। इस हमेशा की जिंदगी में रहने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कल करें, जैसा कभी मौत जिसे कभी मौत नहीं है, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें। वो अपने बंदों के गुनाह से खूब खबरदार है। वही है जिसने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है, आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें। इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं कि रहमान है क्या? क्या हम उसे सजदा करें जिसको तो हमें हुक्म दे रहा है, और इसकी तबलीग ने तो इनको दिलों में और नफरत में इजाफा कर दिया। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसने आफताब बनाया और मुनव्वर महताब बनाया, और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता है। अब अगली आयत जो आ रही हैं ये इतनी खूबसूरत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इबादुर रहमान की सिफात हैं, कि जो अल्लाह का बंदा है उसकी सिफात बता रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जान और माल अल्लाह ने खरीद ली। तो अब हमने ये देखना है कि जो जो आयत हम पढ़ते जाएंगे कि ये चीज हमारे अंदर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह पैदा करने की कोशिश करेंगे, और अगर है तो फिर हम खुशखबरियां मनाएंगे इंशाल्लाह। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन में फुरूतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो कह देते हैं कि सलाम। झगड़ा नहीं करते, बहस नहीं करते, वो आराम से वहां से चले जाते हैं। सलाम मीन्स तुम पे सलामती हो, कि वो इस बात को बढ़ाते नहीं है। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हैं, क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं, दिन की बात नहीं है, सजदे करते हुए, ये तहज्जुद की बात हो रही है कि अपनी रातें गुजार देते हैं। और जो दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं कि रब्बना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि ए हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख के अजाब को दूर कर दे, क्योंकि इसका अजाब तो हमारे साथ चिमट ही क्या है। अल्लाह अकबर। और फिर और क्या कहते हैं कि बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बड़ी बदतरीन जगह है। और जो खर्च करते करते वक्त भी ना तो इसराफ करते हैं, देखिए जो खर्च करते हुए इसराफ नहीं करते। अब ये आयत पढ़ के मुझे, जब मैंने भी पहली दफा पढ़ी थी तो सबसे पहले दिल चाहता था अपने क्लोजेट में जाएं और देखें कि वहां पे क्या क्या पड़ा है, तो दिल चाहता था सारा उठा के फेंक दे कि या रब्बुल आलमीन कैसे इसराफ। जूतियां, पर्स, कपड़ों से लेके हर चीज, ज्वेलरी आप देखें तो इसराफ ही इसराफ नजर आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इबादुर रहमान जो है अल्लाह के बंदे, देखिए अबद क्या है, अल्लाह का गुलाम ना, अल्लाह का फेवरेट बंदा। अल्लाह कहते हैं कि वो
اسراف نہیں کرتے، نہ بخیلی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی نہیں لیں، ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش نفس کو معبود نہیں بناتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو زنا کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ذلت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دوزخ میں رکھے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیرہ گناہ جیسے زنا کی بات ہو رہی ہے یا کچھ بھی ایسے بات ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیار سے کہتے ہیں سوائے اس کے جو توبہ کر لے، توبہ کر لی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس پہ جم جائے، اور پھر وہ نفس مطمئن بننے کے لیے جو اس کی کوشش ہوگی نا، کہ یار کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو وہ بندے بڑے پسند آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر آپ ماں ہیں جو بھی پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو اپنا وہ بچہ کتنا اچھا لگے گا کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آتا مام اگین مجھ سے ایسے ہو گیا، آپ اس کو ایک دم سے اپنے ساتھ چپٹا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ اللہ اکبر، آمنو وعملوا الصالحات کی بات ہے کہ ایمان لائے اور پھر نیک کام کرے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کے پاس سچا رجوع کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ جب بھی ان سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو وہ اسے گریز کرتے ہیں، اور وہ لغو چیزوں پر ان کا گزر ہو تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے اگر کبھی ایسی چیز جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے یا ایسا کوئی ماحول ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہاں پہ ٹک کے نہیں بیٹھ جاتے۔ فار ایگزامپل مہندی پہ گئے، وہاں پہ جی ڈانس شروع ہو گئے، لڑکے لڑکیاں اب ڈانس کر رہے ہیں تو چلو اب آئی ہوں تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہوں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے، شرافت سے وہاں سے اٹھ کے آ جائیے۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گزرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے پھر اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے جو یوزلی میں نے اپنی فرینڈز کو بیسیکلی سارے اپنے رشتہ داروں کو بھی میں نے ایسے ان کو یاد کروا دیا ہوا ہے جیسے پانی پیتے ہیں۔ اب میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ اپنی تحیات میں یہ شامل کر لیں اور اس سے پہلے نماز نہ ختم کریں، اور اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے کہ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں سنتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس میں جو دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یوزلی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ دعا ایک کمپلیٹ دعا جیسے کرنی ہوتی ہے، کہ اپنے میاں کے لیے بھی دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے، اور ان کے لیے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور کیا کرے۔ تو اتنی پیاری دعا ہے کہ یا رب العالمین، ہمارے خامند اور ہماری اولاد جو ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ دیکھیں ٹھنڈک کیوں بناتے ہیں، کہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب کسی کو کوئی بددعا دینی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے تیری آنکھیں جلیں، کیونکہ آنکھیں تو تبھی جلتی ہیں نا جب کوئی دکھ سے آنسو گرتے ہیں تو اس وقت آنکھیں جلتی ہیں، لیکن جب دعا دینی ہوتی ہے تو تب کہتے تھے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہم دعا یہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ان کی طرف سے خیر کی خبریں آئیں، وہ جہاں بھی رہیں سکون سے رہیں، ان کے گھروں کو آباد، ان کے بچوں کو آباد، ان کی دنیا بھی آباد، ان کی آخرت بھی آباد۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میری آنکھیں ان کی خبروں سے ٹھنڈی رکھنا۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کہ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایسا ہوا کہ بچی نے حجاب لے لیا یا بچے نے اونچی شلوار کر لی یا پینٹ اونچی کر کے مسجد کی طرف چل پڑا، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، زندگی کو نارمل طریقے سے گزارو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو ہر نماز میں مانگ کے آئے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے۔ دیکھیں گھروں کی بات ہو رہی ہے، وہ محلات کی بات ہو رہی ہے
کون سے لوگ؟ جو متقیوں کے امام بن جائیں گے، اور پھر ان کو بلند بالا خانہ دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا، التجا، پکارنا نہ ہوتی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ پکارتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے۔ اب کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں فوراً مل جائے گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اگلی سورہ ہے اس میں اتنے خوبصورت احکامات ہیں، اس میں آپ کو پھر سے نبیوں کے پورے قصے ملیں گے، اور آخر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا ٹیسٹ لے لینا ہے سب کا، کہ آپ کو یاد ہوا کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان کی قوم پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، فرعون نے کیا کہا تھا، لوط علیہ السلام کون تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ، آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی۔ اب سوچئے ہم تو ایک بندے کو کبھی دعوت دیتے ہیں نا، کوئی اچھی بات کرے، اور اگر وہ ہماری تھوڑی سی بےزتی کر دے تو ہمارے تو آنسو بھی یوں آنکھ کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلی دفعہ تو ہم نے اس کو نہیں بتانا۔ لوط علیہ السلام نے کتنے سال اللہ کا پیغام دیا تھا، اور ان کی صرف 2 بیٹیاں جو تھی وہ ان کے ساتھ نکلی تھی، اور جو ان کی بیوی ہے وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنا کام کرتے رہے تھے۔ اللہ سے بس یہی دعا کریں گے کہ ہمیں بھی یہی ہمت عطا کرے، یہی حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو پھر نکلتے ہی رہیں۔ اور اب یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ نکل کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر وہی میں بات کرتی ہوں، کبھی میں ایسے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ اتنا ماشاءاللہ وہ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، میرے سے کسی درجے پہ اونچی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں عام ریگولر بات کرتی ہوں، اس طرح سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تو میں بھی اسی مقام پہ تھی نا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن جب قرآن کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ باغات میں آپ کو بٹھا دیا گیا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، سکینت اترتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، آپ کو میری لفظوں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ دیوانگی ہو جاتی ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی دعا کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ہم سورۃ شعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء جو ہے، شعراء مکی سورہ ہے، اس میں 227 آیات ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ الحمدللہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، میں ہمیشہ آپ کو پتہ بھی ہے اور بتا بھی چکی ہوں۔ یہ آیات روشن کتاب کی ہیں، جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ روشن کتاب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو کیا اپنی جان ہلکان کر دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں صرف کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حوصلہ تھا، کہ آپ کو یاد ہے جب ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے، ہم ساتھ ساتھ تو میں ہسٹری آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، کہ مکہ کے دور میں جس وقت حج کے لیے لوگ آتے تھے، ہر قافلے کے ساتھ ان کے خیموں میں جاتے تھے اسلام کی تبلیغ 13 سال تک، اور آپ بلیو کریں، اور لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ ان کو مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں اگلے خیمے میں نہیں جاؤں گا، میری تو یہاں پہ ان لوگوں نے بات نہیں سنی اور میرا مذاق اڑایا، اور آج اس سال کر لیے تو اگلے سال میں نے نہیں جانا، میرا مذاق اڑائیں گے، نہیں اب میں نے نہیں یہ کرنا۔ 13 سال تک ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر زندگی میں تو کرتے ہی تھے، لیکن جاتے تھے اور جا کے ان کو اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور وہ لوگ نہیں بھی مانتے تھے، لیکن اپنا تو کام کر لیا نا انہوں نے۔ اور آج دیکھیں الحمدللہ امت جو ہم لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ہم ایمان ایسا لائیں گے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والے بھی بن جائیں گے، لیکن یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ لانے پر شاید آپ کو اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلد ہی اس کی خبر آ جائے گی جس سے وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے پیدا کر دیے؟
اور بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، دیکھیں اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے، ظالم قوم کون سی تھی؟ فرعون تھا، اور فرعون کے پاس وہ بڑے ہوئے تھے اس جگہ پر، اس کو پتا تھا کہ یہ کتنا ظالم ہے اور کتنا سرکش ہے، اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا چلو ان کو جا کے میرا پیغام دو، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم فرعون کے پاس کیا وہ جاؤ کہاں پہ؟ قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کو میرے ساتھ، ان کے بھائی تھے، ہارون کو میرے ساتھ وہی دے کے بھیج دے، اور ان کو مجھ پر اور میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اب قصور کون سا تھا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک وہ تھا جو بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا جب اس نے آواز دی کہ مجھے اس سے بچاؤ کہ یہ غریب ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی کر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کے لیے اس کو جیسے مکہ مارا نا، تو مکہ غلطی سے ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ بندہ مر گیا۔ اب وہاں پہ جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے اس وقت کا قانون بھی یہ تھا کہ اگر کسی کو مارتے ہیں تو اس کی جگہ اس کی جان لی جاتی تھی۔ تو اب وہی بات یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بندہ مار کے وہاں سے بھاگا ہوں، تو میں واپس جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے اور تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کہہ دے، کہ فرعون کو کہو کہ تم نے جس کو غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل کو، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں؟ اور آگے فرعون نے کہا تو پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، مینس کہ وہ جو قتل تھا، اور تو ناشکروں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں یہاں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے علم اور حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنے پیغمبروں میں کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو اس کی وجہ سے غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں کو کہا کہ کیا تم نے یہ سنا جو یہ فرعون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مینس بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈالی جو اچانک کھلم کھلا اسلحہ بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ کر باہر نکالا اور دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ہو گیا۔ فرعون اپنے پاس کے لوگوں کو، سرداروں کو کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہر میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں، پھر ایک مقررہ مدت کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کر لیے جائیں گے۔ اور رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائے تو ہم ان کی پیروی کرنے لگے۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو تم ہمیں کیا انعام دو گے؟ فرعون نے کہا کہ بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تو تم ہمارے خاص درباری بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ ہے ڈالنا تم ڈالو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی کو ڈالا، اور پھر کیا ہوا کہ میدان میں جب انہوں نے لاٹھی کو ڈالا، جس نے اس وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا، یہ دیکھتے ہی جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر گیا۔ اب دیکھیں جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے،
اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھائے ہیں، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا کہ قسم ہے میں ابھی تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، اور اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہریوں میں ہر کارے کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، اور اس پر یہ ہمیں سخت غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں اور ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالآخر ہم نے انہیں جو فرعون والے تھے ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مکانات سے نکال باہر کیا، اور اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر فرعونیوں نے سورج نکلتے ہی ان کا تعاقب کیا، بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو یقیناً پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پر اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہم نے اسی جگہ فرعونیوں کو نزدیک لا کھڑا کیا۔ اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ عبرت کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، وہ بھی دیکھ رہے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادوں کے کرنے کے اوپر ہیں کہ وہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو وہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری راہبری بھی کرے گا، وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس نے میری امید بندھی ہوئی ہے، اور وہ جو روز جزا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اے اللہ، اے میرے رب، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، یہ دعا مانگا کریں، کیونکہ حکمت جس کو عطا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اے اللہ، اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا کر، مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ دیکھیے فیصلہ کرنا نا یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لے۔ کئی فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پوری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک فیصلہ کبھی فار ایگزامپل کبھی کسی بچی کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، بچے کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، یہ میں چھوٹی سی ایگزامپل سے دے رہی ہوں، اور ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں نا۔ کبھی ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ او یہاں پہ تو بڑے پیسے ہے، کوئی بات نہیں، لڑکا میں اب یہ بھی خرابی ہے وہ خرابی ہے تو اس اوکے، لیکن کھاتے پیتے لوگ ہیں کر دیتے ہیں۔ ہمارا نفس جب ہمیں ایسے فیصلے کراتا ہے پھر ہم بڑے رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو دعا مانگا کریں ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پیچھے رہنے والے لوگوں میں باقی رکھنا، مجھے نعمت والی جنتوں کے وارث بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کے جائے گا۔ بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو بے عیب دل لے کے اللہ کے پاس جائیں، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہیں ہوں گے،
آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم بڑی غلطی پہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس دنیا میں ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، کیونکہ وہاں تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے نا، یہاں پہ تو توبہ کے دروازہ کھلا ہے۔ اور جبکہ تمہیں رب العالمین کے نے برابر سمجھایا تھا، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی نے گمراہ نہ کیا، اب تو ہماری کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی ہمارا سچا غمخوار دوست ہے۔ اللہ اکبر! اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پہ جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن ہو جاتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے، پہلے ابراہیم کی جب سٹوری تھی، اب وہ اس کے بعد اب قوم نوح کی بات آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرمانبرداری کرو۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائے؟ تیری تابعداری تو بڑے رذیل لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ڈرنے والا ہوں اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے ہم سنسار کر دیں گے۔ آپ نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو مجھ میں اور ان میں قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے جو زبردست رحم کرنے والا ہے۔ عادیوں نے بھی رسول کو جھٹلایا، جبکہ ان کے پاس ان کے بھائی ہود نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہوں اور میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہے۔ کیا تم ایک ایسے ٹیلے پر بطور کھیل تماشا عمارتیں بناتے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ دیکھیے کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ جیسے بڑے بڑے محلات، کوئی جگہ دیکھتے تھے تو وہاں پہ محلات بنا دیتے تھے تاکہ نشانی رہے لوگ کہ واو، ان کے تو وہاں پہ گھر ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آج کی ایگزامپل دیتے جی، امریکہ میں بھی گھر ہے، پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی ایک گھر لے لیا، لندن میں بھی گھر ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ عادت تھی کہ بغیر مطلب ضرورت نہیں اور بڑے بڑے محلات بناتے تھے کہ ہمارے نام ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ اور بڑی بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں میں تمہاری مدد اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے بڑے خوف کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز نہ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کے لیے بھی نشانی ہے جو ایمان والے ہیں۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے جو غالب، حکمت والا اور مہربان ہے۔ سمودیوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہے تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور چشموں اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بناتے ہو۔ ان کی کیا عادت تھی اس قوم کی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے کہتے ہیں کہ 100 کمروں کا، اتنے خوبصورت۔ لوگ کہتے ہیں جی آج ترقی کی ہے، آپ ان کی ترقیاں تو دیکھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے تھے۔ پھر اللہ، اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور عذاب نے انہیں آد دبوچا، بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारे पास इमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो और मेरी अताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है उसको छोड़ देते हो, बल्कि तुम तो हद से गुजरे हुए हो। उन्होंने जवाब दिया कि ए लूत, अगर तू बाज ना आया तो यकीनन हम तुझे यहाँ से निकाल देंगे। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घरानों के इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने इसे और इसके साथ जो उसकी पैरवी करते थे उन सबको बचा लिया। देखिए लूत अलैहिस्सलाम की पैरवी कौन करता था? सिर्फ 2 बेटियां थी उनकी। वजह इस एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वाली थी, ये उनकी बीवी थी। फिर हमने बाकी और सबको हलाक कर दिया और हमने इन पर एक खास किस्म का मी बसाया। बस बहुत ही बुरा मी था जो जिससे ये डराए गए और जो मी इनके ऊपर बरसाया गया था। और कहते हैं कि इन पे ऊपर जो मी बरसाया गया था वो पत्थर ऐसे थे कि हर पत्थर निशान लगा हुआ था। अल्लाह अकबर! ये माजरा भी सरासर इबरत है। इसमें भी अक्सर मुसलमान ना हुए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वही है जो गलबे वाला और मेहरबान है। देखिए इन सारी स्टोरीज में आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आता है। ये वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ की थी ना कि मेरी उम्मत पे ऐसा अज़ाब ना आए कि पूरी उम्मत वाइप ऑफ हो जाए, तो उनकी ये दुआ कबूल हुई थी। लेकिन अभी भी अगर हम पे कोई ऐसा मुश्किल वक़्त आता है, तो आप ये देखिए कि क्या हाल होता है, कि कितने लोग हैं जिनके दिल नरम होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाते हैं, वो तौबा करते हैं और 5 लोग तो उसी खेल तमाशों में होते हैं। उनको फ़िक्र ही नहीं होती, वो कहते हैं जी कोई नहीं, ये एक बीमारी आई है, निकल जाएगी, कोई बात नहीं, ये पहले भी तो ऐसे हुआ था। उस साल भी बीमारी ऐसी आई थी तो फिर उसकी दवाई आ गई थी तो फिर ठीक हो गए थे। वो इन चीज़ों में अल्लाह की कुदरत देखने के बजाय, अल्लाह का पैगाम सुनने के बजाय वो इन चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक तेरा परवरदिगार वही है जो गालिब हिकमत वाला है। और ईका वालों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया। जब इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारी तरफ एक ईमानदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई देखिए हर नबी एक ही बात कह रहा है कि मैं तुमसे उजरत नहीं ले रहा, मेरी उजरत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे। नाप-तोल पूरा करो और कम ना दो, क्योंकि ये कौम जो थी ना, कौम शुएब जो थी, ये क्या करते थे, ये नाप-तोल में कमी करते थे। और सीधी सही तराजू को तौला करो। तो आज ज़रा अपने बाज़ार में आप देखिए कि जब हम नाप-तोल करते हैं, जब कपड़ा नापते हैं, तो कितनी दफ़ा हमें कहना पड़ता है ना पठान को जाके कि देखो ये प्लीज़ कपड़ा पूरा काटना, थोड़ा ना देना, देखो मेरी शर्ट नहीं बनेगी इसमें। या दुपट्टा कभी देते हैं तो हम कहते हैं देखो प्लीज़ सही वाला नापना। उनको रिमाइंड कराना पड़ता है और आँखें खोल के देखनी पड़ती हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इस कौम में भी यही बुराई थी। लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दिया करो, बेबाकी के साथ ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने अगली मखलूक में जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू तो इनमें से है जिस पर जादू किया गया है और तू तो हम ही जैसा इंसान है और हम तेरे झूठ बोलने पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर तू सच्चे लोगों में है तो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दे। कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो तुम करते हो। देखिए खुद अपने लिए बदुआ करते थे क्योंकि उनको तो इतना ट्रस्ट होता था ना कि हम जो भी गलत काम कर रहे हैं हम ठीक ही कर रहे हैं। इतना इत्मीनान होता है। जैसे हमें भी तो कभी कोई आके नसीहत करता है ना, अचानक कोई कहता है तो हम कहते हैं लो इसको देखो जरा, हमें नहीं पता कि हम क्या करें। हमारी तो अम्मी भी ऐसे करती थी, मेरी नानी भी ऐसे करती थी, मेरी दादी भी ऐसे किया करती थी। यही हाल इन लोगों का था। चूंकि उन्होंने इसे झुटलाया तो उन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़ा भारी अजाब था। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है और इसमें से अक्सर मुसलमान ना थे। और यकीनन तेरा परवरदिगार अलबत्ता वही है जो गलबे वाला है और मेहरबानी करने वाला है। और बिलाशुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया है। इसे ईमानतदार फरिश्ता लेके आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात है, और आपके दिल पर उतरा है। और अगर आप आगाह कर दे, क्योंकि आप तो आगाह कर देने वाले हैं, साफ अरबी जुबान में है। अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तज़किरा है। क्या इन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि हक्कानियत कुरान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हक्कानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं। और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते तो इनके सामने इसकी तिलावत करता तो ये बावर करने वाले ना थे। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिल में इसका इनकार दाखिल कर दिया। देखो जो इनकार करते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वजह है उसकी, कि वो गुनाहगार हैं। और जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाजा ना कर ले ईमान लाने वाले नहीं हैं।
پھر ایمان اگر لے بھی آئے تو ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے تھے؟ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے ہیں، تو پھر کیا تو جو چیز یہ برتتے تھے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ کہ اتنے سال اگر برت بھی لیا، کھا بھی لیا، انجوائے بھی کر لیا، تو آخر میں جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو یاد رہیں گے وہ دن کہ ہم کیا کرتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ وہاں پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لایا اور نہ ہی اس کے قابل ہے یہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ ہی اس کو یہ طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم ہے، کہ شیطان تو قرآن سن بھی نہیں سکتا۔ بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار، اور ورنہ تو سزا یافتہ ہو جائے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے اور ان کے ساتھ فروتنی سے پیش آ، جو بھی ایمان والے ہیں تیری تابعداری کریں گے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں تم لوگوں سے اور تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ اپنا پورا بھروسہ اللہ غالب پر کر جو تجھے دیکھتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جب بات آتی ہے نا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور وہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، وہ والی بات ہوتی ہے، تو پھر ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے عمل ایسے کر دے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظریں پڑی رہیں گی ہم پہ تو اللہ ہم سے خوش رہے، اور جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، اور یہ وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو شیطانی کام کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شاعروں کی پیروی تو وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ اب یہاں پہ جو شاعری کی بات ہے نا، وہ والی شاعری ہے جو منع ہے، جس میں ورڈز ایسے یوز ہوتے ہیں، یا وہ میوزک جو ہے حرام ہے، جس پہ وہ انشاءاللہ اس کی جو تفسیر آپ سنیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ایک صحابی تھے حسان بن ثابت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جو مشرکین مکہ تھے، کیونکہ ان کا تو یہ کام ہوتا تھا نا، وہ بڑے زبان ان کی بڑی ہوتی تھی کہ ایسے شعر و شاعری میں بہت پہنچے ہوئے تھے۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ شعر و شاعری کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو کہتے تھے کہ تم اس کا جواب دو، اور تم ان کا جواب دو، جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ایسی جو شعر و شاعری ہوتی ہے جس میں نعتیں ہیں، ایسی نعتیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ پھر جب تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں شاعروں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بخشے کون جائیں گے؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا، اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ دیکھیے یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، تم بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں میرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو آواز اٹھاؤ، لیکن اتنی ہی آواز اٹھاؤ جتنا ظلم ہوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ ہم بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت صورت تھی۔ ہم نے بہت سے سبق سیکھے، انبیاء کے قصے سنے کہ کیا ہوا تھا، ان کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا، انہوں نے کس طرح سے ان کو جھٹلایا، کیسے ان کی بات نہیں مانی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ پوری قوم وائپ آف کر دی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ النمل۔ سورۃ نمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات ہیں قرآن کی جنہیں واضح اور روشن کتاب کی ہیں، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے۔ دیکھیے پھر یہ دیکھ لیا ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بالکل وہی بات ہے کہ ہدایت اور خوشخبری اس میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ کون ایمان والے؟
جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ 3 چیزیں انسان کی پکی ہو جائے نا تو پھر اس کا اس راستے پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ غائب پر ایمان لیا نا کہ اللہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، آخرت میں وہ میرا حساب لے لے گا جو میں عمل کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے راستے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر کے دکھائے، بس وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی آگ سلگانے کے لیے لے آتا ہوں، اور جب وہ وہاں پہنچے تو ایک آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا۔ میں سوچتی ہوں کبھی کہ انسان میرا خیال ہے مر ہی جائے، اس میں اتنی طاقت ہی کدھر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا، اور کہ ہوا کیا تھا۔ اب دیکھیے اتنی خوبصورت یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قصہ بیان کرتے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ، بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا مالک ہے۔ موسیٰ علیہ، اور اس کے ارد گرد کی بات ہے جیسے فرشتے تھے نا وہاں پہ، اور نور تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور باحکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہیں۔ اب عام جیسے ہم سٹوری پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کے اندر چلے گئے ہیں، وہ سٹوری ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سے نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اور کیسے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ بھاگ نہیں، میں تمہارا مطلب میرے سے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں پھر ان کے عوض نیکی کریں اور برائی کے پیچھے، تو میں ان کو بخشنے والا ہوں۔ مطلب جو نیکی کرتے ہیں، نیکی کریں اور برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب ان کو جو معجزے دیے تھے اس کی بات ہے، بغیر کسی ایپ کے تو 9 نشانیاں لے کے فرعون اور اس کی طرف قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکار کا گروہ ہے۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پھر دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردازوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے یقیناً داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سی ایمانت دار بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی وراثت سلیمان کے پاس ہوئی، اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا فضل ہے اللہ کا۔ سلیمان کے پاس ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان کے پرندے جمع ہو جاتے تھے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے درمیان میدان میں سے پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں کے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا۔ ہمیں تو خیر چونٹیوں کی آواز نہیں آتی، یہ جب آیت میں پڑھی تھی تو میں سوچی تھی کہ ہم کتنی بے دردی سے زمین پہ چلتے ہیں نا، تو چونٹیاں بیچاری چھوٹی چھوٹی چل رہی ہوتی ہیں، ان کو پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی گھر کے اندر بیچاری آ جاتی ہیں، ہم سپرے کر کے ساری چونٹیوں کو مار دیتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک چونٹی کیسے، ان کی سردار چونٹی تھی تو ان کو کہتی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ان کو نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو سن سکتے تھے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات نے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ بھی یہ یاد کر لیجئے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین ثم آمین۔
تو इसके मैं आपको तर्जुमा सुना देती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, आप मुझे तौफीक दें कि मैं आपकी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं और जो इनामत आपने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं, और ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिससे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, कि क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे ज़बह ही कर डालूंगा, ये मेरे सामने कोई सरी दलील पेश करे। कुछ देर के बाद गुजरी थी कि हुदहुद उधर आ गया, तो अब उसकी बात जरा आप सुने। कुछ देर ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे इसकी खबर नहीं है। और खबर क्या लाया हूँ? मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। सबा जो है ये एक उसका शहर का नाम भी था, और उसके अलावा इसका एक आता है कि ये एक बादशाह का नाम था जिसपे उस शहर का नाम रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ये सबा उस शहर की बात है। मैंने देखा कि इसकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है, मतलब अल्लाह ने उसको बड़ा नेमतें अता की हैं, और इसका तख्त भी बड़ा अजमत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर सूरज का सजदा करते देखा। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखाए और सही रास्ते पर नहीं है, और उनको चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का सजदा करे, और आसमान और जमीनों की पोशीदा चीजों को जो बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सबको जानता है, और इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, अजमत वाला तो अल्लाह ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि हुदहुद का मामला जो हम पढ़ रहे हैं कि परिंदे जो हैं उनको भी पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मैं कभी सोचती हूँ कि अगर जब हम ऐसी आयत पढ़ते हैं, जब आप कभी घर से बाहर बैठेंगे, किसी परिंदे को आप देखिए, चिड़िया उड़ के जा रही है, कौवा जा रहा है, या कोई इधर से उधर बर्ड्स जाते हैं, तो आप ये देखिए कि उनको सब पता हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं ना, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन जुबान बंद कर दी जाएगी, होंठ बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे अज़ा बात करेंगे और इर्द गिर्द की चीजें बात करेंगी, किससे छुप सकोगे? और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तू सच कहता है या झूठ कहता है। मेरे इस खत को ले जा और इन्हें जाकर दे दे, और उसके पास से हटा, देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी, ऐ सरदारो, जब उनको खत मिलता है मलका सबा को, तो वो कहती है कि ऐ सरदारो, मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाला और मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, क्योंकि खत के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे साथ पास आ जाओ। और उसने कहा कि ऐ मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी कतई अमर का फैसला खुद नहीं कर सकती हूँ जबकि तुम मेरे पास मौजूद हो। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकतवर कौम हैं और सख्त लड़ने वाले भी हैं। आगे आपका इख्तियार है, आप जो फैसला करें हमें मंजूर है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुस आते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये भी हमारे साथ ऐसे ही ना करे। मैं इन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो आपने फरमाया कि क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बेहतर माल नवाजा हुआ है। जा, इनकी तरफ वापस जा, और हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने इनकी ताकत काम नहीं आएगी। और अब आपने फरमाया कि ऐ सरदारो, तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले इसका तख्त ला दे? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो वहां पे दरबारी बैठे थे उनको कहा। तो एक कवि हेकल जिन कहने लगा कि आप अपनी इस मजलिस से उठें, उससे पहले मैं इसको ला आपके पास पेश करूंगा, और यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर भी हूँ और ईमानदार भी हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए ईमानदार का लफ्ज़ है, क्योंकि उसका तख्त बहुत बड़ा था, कहते हीरे जवाहरात लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार भी हूँ कि मैं एज इट इज वो तख्त आपके सामने ला सकता हूँ। और जिसके पास किताब का इल्म था, अब यहाँ पे गौर कीजिए कि जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपके, इससे पहले मैं आपके पास वो पेश कर दूंगा। जब आपने इसे अपने सामने मौजूद पाया तो फरमाने लगे कि यही मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ कि नहीं। शुक्रगुजारी अपने ही नफे के लिए है, और जो शुक्रगुजार होता है उसको नफा उसी का मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा गनी और करीम है।
حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو کہ یہ راہ پاتی ہے کہ نہیں، مطلب وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ پھر جب وہ آ گئیں تو اس سے دریافت کیا کہ کیا ایسا ہی تخت تیرے پاس بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا کہ جب ہم مسلمان ہوئے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جو اب سلیمان علیہ السلام سے وہ ملتی ہے، وہ ان کو دعوت دین کی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو سلیمان علیہ السلام کا محل تھا وہاں پہ اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کو کہا کہ محل میں چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان کا محل جو تھا اتنا خوبصورت تھا، وہ سب شیشے کا بنا ہوا تھا، تو ان کو یہ ہوا کہ جیسے پانی ہے، تو جیسے انہوں نے پاؤں رکھا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے پونچے اوپر کر دیتے ہیں، تو وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور کہنے لگی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار بننا چاہتی ہوں۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونیاں لے رہے ہیں اور ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو بڑے ہی فتنے میں پڑے لوگ تھے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پیدا کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس وقت یہاں پہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ اس کا تھا نا کہ اگر وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں تو ان پہ اگر الزام آتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کہیں گے کہ ہم ادھر تھے ہی نہیں۔ انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اب دیکھ لے کہ ان کا مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے تم بدکاری کرتے ہو، اور یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کرنے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی میں ہو۔ قوم نے جواب دیا بجز اس کہنے کے کہ جو کچھ نہ تھا کہ آل لوط نے اپنے شہر سے شہر بدر کر دو۔ اچھا، قوم نے جواب دیا بجز اس کہنے کے، یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم غلط کرتے ہو، اس کہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کہ اہل لوط کو اس شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، جیسے تانے نہیں دیتے کہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ان کو شہر سے نکال دو۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال دیا، لیکن اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں ایک خاص قسم کی بارش برسائی، ان پہ عذاب ہوا تھا، بس ان لوگوں میں بری بارش ہوئی۔ تو آپ کہہ دیجئے نبی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پہ ہمارا اسپارہ ختم ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی، آہستہ آہستہ احکامات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر اپارے میں ہم ایک دعا کریں گے کہ ہمیں یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے نفس مطمئن ہیں، کیونکہ وہی لوگ جنتوں میں جانے والے ہیں۔ ہمیں مومن بنا دے یا رب العالمین، انشاءاللہ تعالی۔ اب انشاءاللہ کل ملتے ہیں واپس 20ویں، ابھی یہ 20واں پارہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنی خوبصورت اس میں بھی احکامات ہیں۔ اب جو اجازت دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔